बुक लेनी थी इसके अंदर से. अच्छा बेटा, आप लोगों को ये स्क्रीन शो हो रही है, इसके ऊपर है बंदों के हकूक. लास्ट टाइम मैंने थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताया था और एक असाइनमेंट भी दी थी आप लोगों को कि आप लोगों ने बंदों वालिदैन के हकूक के बारे में थोड़ा सा सर्च करना है, थोड़ा सा पढ़ना है, ताकि थोड़े से आपका नॉलेज भी जो है वो इंक्रीज हो. बुक में तो पढ़ना ही है और मैंने भी पढ़ाना ही है, लेकिन कुछ जो एफर्ट है वो आप लोगों की अपनी जो होगी ना, उससे आप लोग ज्यादा लर्न करते हैं. ठीक है, तो अभी मैं कुछ स्टूडेंट्स से क्वेश्चन लूंगी कि उन्होंने क्या किया है. आपने इतने सारे हैंड्स क्यों रेज किए हुए हैं? अमन फैसल, अनम्यूट योरसेल्फ. अमन फैसल, यस. समरीन, नहीं पूछ रही. अस्सलाम वालेकुम टीचर. वालेकुम सलाम. टीचर मैंने आपसे पूछा है ये हज़रत अबू बकर का जो आपने हमें दिया है, ये हमने कहाँ से करना, बुक में तो है नहीं. बेटा बुक में नहीं है, इसीलिए तो ये दिया है आपको. आपको ये आपकी असाइनमेंट है जिसे आपने खुद से सर्च करना है, आपने खुद से फाइंड करना है. आप बुक्स में से इसको तलाश कीजिए. मुख्तलिफ 9th 8th 10th की जो बुक्स हैं उनमें से देखिए, अपने पेरेंट्स से पूछिए, और जो मल्टीमीडिया आपके पास मौजूद है उसके अंदर से सर्च कीजिए. या आप लोगों की अपनी असाइनमेंट है. और साथ आप लोगों के लिए मैंने एक हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के टॉपिक से एक 2 पेजेस आपके पास मौजूद हैं फोटोकॉपी हुए हुए. वो है आपकी एक सैम्पल असाइनमेंट. उससे आपने देखना है कि कितना मटेरियल जो है और कैसा मटेरियल हमने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के अंदर लिखना है. ठीक है, वो आपको सैंपल दिया है ताकि आपको किसी तरह की कोई डिफिकल्टी ना हो. ओके बेटा, ये जिन इतने जो हैंड्स रेज हुए हुए हैं ना, आप सबको मैं लेक्चर के एंड पे जो है आप लोगों के क्वेश्चंस लूंगी. ठीक है, अभी आप लोग जो है वो लेक्चर लीजिए. अच्छा बेटा, ये है बंदों के हकूक. बंदों के हकूक थोड़ा सा हमने इसके बारे में, मैंने नेक्स्ट लास्ट टाइम इसका इंट्रोडक्शन हम लोगों ने रीड किया था. हम फिर से जो है वो इसका इंट्रोडक्शन एक मरतबा फिर से ले लेते हैं. अच्छा ठीक. और students try to join the class in time and mention your ID, class or class section. Okay, let's start our work. बाब दोम है आपका हकूको फराइज, यानी आप लोगों की ड्यूटीज क्या हैं और आप लोगों के राइट्स क्या हैं. जो एक इंसान के राइट्स होते हैं ना, वो द नेक्स्ट पर्सन, जो सेकंड पर्सन होता है, वो उसकी ड्यूटीज होती हैं. ठीक है, बंदों के हकूक. बंदों के हकूक से मुराद वो हकूक हैं जो एक इंसान के दूसरे इंसान पर लाजिम होते हैं. अच्छा बेटा, आप लोगों को हर मर्तबा जो है वो कहने की जरूरत पेश नहीं आनी चाहिए. आप जब भी कोई भी क्लास लेते हैं तो आप लोगों के पास आप लोगों की उस सब्जेक्ट उस क्लास से रेलिवेंट वर्कबुक आपके पास होनी चाहिए, पेंसिल और लूज शीट या रफ कॉपी आपके पास मौजूद होनी चाहिए, ताकि अगर आप कुछ नोट करना चाहें तो उसमें से नोट कर लें. ठीक है,
معاشرے میں امن و سکون قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر فرد دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا خاص خیال رکھے. کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل بھی سکون میں رہے اور آپ کے جو سوسائٹی ہے اس میں بھی امن و سکون رہے، کسی کو کسی سے کوئی شکایت نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی لڑائی کوئی جھگڑا نہ ہو، تو پھر یہ ہے کہ آپ کو اپنے فرائض، خاص طور پہ اپنے فرائض ادا کرنے ہیں. کہ ایک اسٹوڈنٹ کے کیا فرائض ہیں کہ اپنے ٹیچر کی بات انہوں نے فالو کرنی ہے. اگر وہ فالو نہیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے فرائض ادا نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ لوگوں سے یہ کہا جاتا ہے آپ نے ہوم ورک کرنا ہے، آپ نے جو ہے وہ پیپرز اچھے طریقے سے کرنے ہیں، آپ نے ویڈیوز آن نہیں کرنی ہیں، یہ آپ کے فرائض ہیں جو آپ نے ادا کرنے ہیں. نہیں کریں گے تو پھر جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے ٹیچر سے ڈانٹ بھی پڑ جاتی ہے اور کام بھی اچھا نہیں ہوتا. اور لسن کیئرفلی. نیکسٹ ہے اسلام میں حقوق اللہ کے بعد بندوں کے حقوق کی بہت تاکید کی گئی ہے. اچھا، آپ میں سے میں ان میوٹ کرتی ہوں کسی بھی اسٹوڈنٹ کو. آپ نے مجھے بتانا ہے کہ حقوق اللہ کون کون سے ہیں. لاسٹ لیکچر جو میں نے دیا تھا نا اس میں نے آپ لوگوں کو بتایا بھی تھا اور آپ کو پتا ہونا چاہیے. آپ مجھے بتائیے. بسما حقوق اللہ کے بارے میں بتائیے، حقوق اللہ کون کون سے ہیں؟ نہیں آتا بسما؟ جی مجھے نہیں آتا اس کا آنسر. اچھا چلے میں بتا دیتی ہوں. پوچھ سکتے تو ایسا نہیں کرنا، یہ تو لیکچر کا طریقہ ہے نا، یہ تو نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا، جسٹ لیکچر دے دو. ٹھیک ہے، اوکے. اچھا ٹھیک ہے. حقوق اللہ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فرائض جو ہیں فرائض لازم کیے ہیں کہ یہ فرض ادا کرنا بہت ضروری ہے، پھر اللہ کا حق ادا ہوگا. ان میں سب سے پہلے ہے کلمہ طیبہ، توحید. اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات اور صفات میں ایک ماننا، اکیلا ماننا کہ صرف اللہ ہی کی ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے اور تمام جو ضروریات ہیں نا ہماری وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات پوری کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ کائنات کا نظام چلانے والی ذات اللہ تعالیٰ ہے. فرسٹ اس کا یہ ہے. سیکنڈ ہے نماز بھی حقوق اللہ ہی میں سے ہے کہ نماز آپ نے ادا کرنی ہے. اس کا طریقہ پیغمبر پاک نے بتایا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، اس میں کیا کیا کچھ پڑھنا ہے وہ ہمیں پیغمبر پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا. ٹھیک ہے، نماز کے بعد روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سب جو ہے حقوق اللہ میں آتے ہیں، آپ کے جو ارکان اسلام ہیں. اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے کے بعد باری آ جاتی ہے بندوں کے حقوق کی کہ بندوں کے حقوق ہم نے کس طرح سے ادا کرنے ہیں. اور اس بات کو بیٹا ذہن میں رکھیے کہ جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا وہ بندوں کے حقوق ادا کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. نماز ہے نا، جو نماز ہم 5 وقت کی نماز اچھے طریقے سے پڑھ لیتے ہیں نا تو ہمیں حقوق بندوں کے حقوق جو ہیں وہ ادا کرنے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مدد اس کے لیے اپنی مدد کے لیے اس کی مدد کے لیے فرشتے بھیج دیتے ہیں کہ بھئی یہ بندہ میرے حقوق ادا کرتا ہے، اب یہ بندوں کے حقوق بھی ادا کرنا چاہتا ہے تو اس کی مدد کرو. ٹھیک ہے، تو شیطان کو دور بھگایا جاتا ہے تاکہ آپ کی مدد ہو سکے. تو بندوں کے حقوق کی بھی بہت تاکید کی گئی ہے. تاکید کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، اس کو بہت زیادہ فورس کیا گیا اس کے بارے میں کہ آپ نے بندوں کے حقوق ادا کرنے ہیں. اور بندوں کے حقوق کی اہمیت کا اندازہ بیٹا اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو وہ اپنے حقوق معاف کر سکتا ہے. یعنی کہ اگر کسی نے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ان میں سے اور کلمہ طیبہ ان میں سے کسی طرح کی کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے تو اٹس اوکے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ وہ معاف کر دے. لیکن
انسانوں کے حقوق میں سے اگر آپ نے کسی کا حق مارا ہے، کسی کو اس کا حق نہیں دیا، کسی پر ظلم کیا ہے، تو وہ جو ہے جب تک وہ انسان معاف نہیں کرے گا نا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کریں گے. ہمیں پہلے اس انسان سے معافی مانگنی پڑے گی، تہہ دل سے وہ آپ کو معاف کرے گا، پھر ہی جو ہے آپ جنت میں داخل ہو سکتے ہیں. اسی لیے کوشش یہ کی جائے کہ انسان کوئی بھی کام کرے لیکن کسی کے دل کو چوٹ نہ پہنچائے، ٹھیک ہے، کسی کو دلی تکلیف نہ دے. اور اس کام کو ہم بڑا آسان سمجھتے ہیں، اسی سے دور رہنا ہے. نیکسٹ اس کی لائن ہے کہ حقوق العباد کی اہمیت کے جو میں نے ابھی آپ کو ایکسپلین کیا ہے نا، آپ کی بک میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حقوق العباد کی اہمیت اس لحاظ سے بھی بڑھ جاتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ اپنے حقوق معاف کر سکتا ہے، لیکن بندوں کے حقوق اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا جب تک کہ وہ بندہ خود یہ حقوق معاف نہ کر دے. اگر آپ نے ماں باپ کے حقوق، ماں باپ کی خدمت نہیں کی ہے، ان کو دلی تکلیف پہنچائی ہے، تو وہ کبھی بھی آپ جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ وہ آپ کو معاف نہ کر دیں. اب تو والدین کے دل ہی اللہ تعالیٰ نے اتنے نرم بنائے ہوئے ہوتے ہیں کہ والدین کبھی اپنی اولاد سے ناراض ہوتے ہی نہیں ہیں. لیکن کوئی کبھی ایسی ہو جائے بات، جب بڑے ہو جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی بات ایسی کر دیں جس سے ان کو ٹھیس پہنچے اور آپ کو پتہ چل جائے کہ وہ آپ سے ناراض ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ فوراً ان کو منا لیں. ٹھیک ہے، ماں باپ کا حق سب سے زیادہ ہے. بندوں کے حقوق میں سب سے زیادہ جو حق ہے وہ آپ کے پیرنٹس کا ہے. لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ پیرنٹس کا حق جو ہے وہ کیوں ہے زیادہ، پھر اس میں ابھی تفصیل میں جائیں گے تو پھر میں بتا دوں گی دوبارہ. اب اس میں پیغمبر پاک کا جو ہے وہ ارشاد مبارک ہے کہ تم میں ہر ایک ذمہ دار ہے، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، اور تم میں سے ہر ایک سے اپنے ماتحت افراد کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی. ماتحت یعنی کہ آپ کے جو انڈر لوگ ہیں، جن کی ذمہ داری آپ کو سونپی گئی ہے. والدین سے اولاد کے بارے میں ہوگی، ٹھیک ہے، یہ جو ٹیچرز ہیں ان سے ان کے اسٹوڈنٹس کے بارے میں ہوگی، اور جن لوگوں کے بارے میں اچھا تعلق رکھنے کے لیے کہا گیا اس سے ان کی پوچھ گچھ ہوگی. اس میں بندوں کے حقوق میں بتایا گیا ہے نیکسٹ لائن میں کہ کون کون سے وہ لوگ ہیں جن کے آپ نے حقوق ادا کرنے ہیں، اور یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہیں. بندوں کے حقوق میں قریبی تعلق دار، یعنی کہ یہ اس کی جو ہے وہ ایکسپلینیشن ہے کہ یعنی والدین، فرسٹ آف آل والدین، اس کے بعد اولاد، پھر رشتہ دار، پھر پڑوسی. اس کے علاوہ بیٹا پڑوسی مہمان بھی ہیں، غریبوں کے حقوق بھی ہیں، یتیموں کے حقوق بھی ہیں. ٹھیک ہے، ان سب کے جو ہیں وہ، اور عام مسلمانوں کے جن کا آپس میں کوئی اتنا خاص رشتہ نہیں ہوتا، آپ ان کو نہیں جانتے، لیکن پھر بھی ان کے آپس میں حقوق ہوتے ہیں، وہ بھی آپ کے چیپٹر میں اس لیسن میں موجود ہے، وہ بھی آپ کو بتا دیا جائے گا. پھر وہ کون کون سے حقوق ہیں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کیا حقوق ہیں. اور آپ کو پتہ ہے پیغمبر پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے ایک کہ تمام مومنین یا تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. ٹھیک ہے، کہ ہر مسلمان جو ہے وہ دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور جو حق یا جو فرض آپ کا ایک بھائی پر ایک بھائی کا ہے، اسی طرح سے دوسرے مسلمان پر کا بھی ہے. اب والدین کے ٹاپک پر جانے سے پہلے میں آپ کو یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت مبارکہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ اس میں جو ہے وہ پیرنٹس کے بارے میں کیا کہا گیا ہے کہ میرے والدین، مائی پیرنٹس. یہ آیت کا ترجمہ ہے سورہ بنی اسرائیل کی کہ اور تیرا پروردگار صاف صاف کلیئر حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا. بیٹا آپ اندر آئیے، میں آپ کو کام دیتی ہوں، بک لے کے آئیے. اور کسی کی عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا. اگر تیری موجودگی میں ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا.
نہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا، نہ ان کے ساتھ بلکہ ان کے ساتھ ادب و احترام سے بات چیت کرنا. دیکھیے کہ قرآن پاک میں کہ کہا گیا کہ والدین کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنا حق کہا ہے کہ میرا یہ حق ہے کہ عبادت نہیں کرنی کسی کی بھی سوائے میرے، سوائے پاک پروردگار کے آپ نے کسی کا حکم نہیں ماننا، شرک نہیں کرنا، کسی اور سے مدد نہیں مانگنی. ٹھیک ہے، مجھ سے مانگو جو بھی مانگنا، میری ہی عبادت کرو. اور اس کے بعد اپنی عبادت کے بعد اب یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد سب سے پہلے جن کا حق ادا کرنے کا حکم دیا ہے وہ ہے والدین، آپ کے پیرنٹس، جن کا حق ادا کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کے ساتھ آپ نے احسان کرنا ہے. اور اگر دونوں یا ایک بڑھاپے میں پہنچ جائیں تو اگر دونوں موجود ہیں تو آپ کے لیے جنت کے دونوں دروازے کھلے ہوئے ہیں. ماں کے قدموں تلے جنت ہے، یہ نہیں کہ ماں کے پاؤں اٹھائیں گے تو اس کے نیچے جنت موجود ہوگی، نہیں، بلکہ ماں کی خدمت میں جنت ہے. جتنا زیادہ ماں کی خدمت کریں گے اتنی ہی آپ جنت میں اعلیٰ درجے کو پہنچ جائیں گے. اور باپ کے بارے میں فرمایا گیا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باپ کے بارے میں فرمایا کہ باپ جو ہے وہ جنت کا دروازہ ہے، اور جس کا باپ راضی اس سے اللہ تعالیٰ راضی، کہ اگر آپ کے باپ راضی ہیں اللہ تعالیٰ بھی ان سے خوش ہو جائیں گے. ٹرن آف یور ویڈیوز اسٹوڈینٹس. اس کے نیچے انہوں نے انگلش میں ٹرانسلیشن بھی کی گئی ہے کہ اینڈ یور لارڈ ہیز decreed that you worship none but him and that you be dutiful to your parents. If one of them or both of them attain old age in your life, say not to them a word of disrespect, not shout at them, but address them in terms of honor. ٹھیک ہے کہ ان کے اوپر چیخنا چلانا بھی نہیں ہے. یہ پیرنٹس کے حقوق ہیں جن کا ہم نے خیال رکھنا اور ابھی سے اس کی پریکٹس شروع کر دینی ہے. ٹھیک ہے کہ پیرنٹس ہمارے جو ہیں وہ اس دنیا میں لانے والے ہیں ہمیں. ٹھیک ہے، اس دنیا میں ہمیں لانے کا ذریعہ بنے ہیں، زندگی بخشنے کا ذریعہ بنے ہیں. اور پھر انہوں نے صرف زندگی ہی نہیں بخشی، آپ کی زندگی کی حفاظت بھی کی ہے. ایک ننھی سی کومپل تھی، اس کو ایک تناور درخت بھی بنانے میں مدد کی ہے. آپ کے ساتھ پیار محبت کیا ہے، آپ کو کھلایا، آپ کو پلایا، ساتھ آپ کی دیکھ بھال کی. جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو آپ کی مما اور بابا کتنا تڑپ جاتے ہیں، ساری ساری رات جاگتے ہیں آپ لوگوں کے لیے، اور دن کے ٹائم میں آپ کافی بہتر ہو جاتے ہیں. یہ ان کی محنت ہی کا صلہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ ریکور کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ان کا پیار اور ان کی محبت ہے آپ لوگوں کے لیے. آپ کے مما بابا آپ کو چلنا پھرنا سکھاتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا سکھاتے ہیں. ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ اپنے پیرنٹس سے ہی سیکھتے ہیں. پھر آپ کہیں جب آبزرو کرنا شروع کرتے ہیں ارد گرد کی باتوں کو، ارد گرد کے لوگوں کو دیکھنا شروع کرتے ہیں، اپنے انوائرمنٹ کو، پھر آپ اڈاپشن شروع کر دیتے ہیں. لیکن جو تربیت آپ کے پیرنٹس نے 4 سال یا 5 سال کی عمر میں کی ہوتی ہے وہ ساری زندگی آپ کے ساتھ چلتی ہے. جس وقت آپ اپنے قابل بھی نہیں تھے، کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، اس وقت پیرنٹس نے آپ کو سنبھالا ہوا ہوتا ہے. اب اس میں آپ کی بک کے اندر جو ہیں والدین کے حقوق، ہم وہ ریڈ کرتے ہیں کہ اس میں کیا ہے. اب اس سے پہلے میں ایک حدیث پاک، حدیث مبارکہ جو ہے وہ ماں اور باپ کے اس سے حوالے سے کوٹ کرنا چاہوں گی یہاں پہ، کہ ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامیات کا کام دے دیجیے، بک لے کے آتے ہیں ہم. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی آپ کے پاس آئے، اسلامیات کا، یا اسے کہ مجھے میرے پاس بک لے کے آئے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا کہ میں اپنے والدین میں سے میری خوش اخلاقی کا میرے اس میں سے آداب مجلس گفتگو کے آداب، اس میں سے نا آپ نے شارٹ کوسچن اور آبجیکٹیو لرن کرنی ہے، فٹافٹ لرن کرو. شارٹ کوسچنز لرن کرنے ہیں اور آبجیکٹیو لرن کرنی ہے. اس کے بیچ میں سٹاپ کروایا ہوا ہے یہ سارا. اچھا آئے تو ان سے میرے پیرنٹس میں سے میرے حسن سلوک کا، میرے اچھے سلوک کا حقدار سب سے زیادہ کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیری ماں، یعنی کہ آپ کی مدر. ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے پھر سوال کیا اس کے بعد کون ہے میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کہ میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟ تو انہوں نے فرمایا، پھر سے فرمایا تیری ماں، یعنی کہ آپ کی مدر، یور مدر. تھرڈ ٹائم انہوں نے پھر یہی کویشچن کیا کہ بھئی میرے حسن، اس کے بعد جو ہے وہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا یور مدر. پھر ان صحابی نے فورتھ ٹائم پھر سے پوچھا کہ اس کے بعد کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا باپ، آپ کے فادر. کہ ماں کا جو حق ہے وہ والد سے 3 گنا زیادہ ہے، کہ ماں کا حق سب سے زیادہ ہے. اگر آپ کی ماں زندہ ہے تو آپ کے لیے بہت ہی ایک جنت آپ کے پاس موجود ہے. آپ اس کی جتنی خدمت کریں، اس کو جتنا خوش رکھیں، دنیا اور آخرت میں دونوں میں کامیابی کے لیے آپ کا بہت ہی زیادہ آپ کے کام آنے والی چیز ہے. یہ آپ کی جو ماں ہے، ماں کی دعائیں جو ہے نا، جس نے جو ماں کی دعا لے لی تو سمجھے وہ دنیا اور آخرت دونوں میں ترقی کر گیا. جب تک مائیں زندہ ہیں اس وقت تک دعائیں زندہ ہیں. ٹھیک ہے. والدین کے حقوق، ابھی ہم آپ کے اس میں والدین کے حقوق پڑھتے ہیں کہ بندوں کے حقوق میں سب سے زیادہ تاکید، سب سے زیادہ جو فورس کیا گیا ہے وہ ہے پیرنٹس رائٹ. اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک، یعنی کہ اچھا، حسن کہتے ہیں خوبصورت کو، سلوک رویہ، ایٹیٹیوڈ، آپ کا بیہیویئر جو ہے وہ آپ کے پیرنٹس کے ساتھ کیسا ہوتا ہے. والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے. اسلام والدین کے ساتھ بہترین حسن سلوک کی تاکید کرتا ہے. صرف حسن سلوک نہیں، ایسا حسن سلوک جو آپ سب سے بیسٹ سمجھتے ہیں، the best thing اپنے پیرنٹس کے ساتھ آپ چاہتے ہیں. ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ ماں باپ کو سلام کریں، ان کو حگ دیں، ان کی پیشانی پہ، ان کے فور ہیڈ پہ بوسہ دیں، ان کے لیے دعا کریں، ان کے ساتھ بیٹھ کے ہنسیں، بیٹھ کے وقت گزاریں، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھائیں، ان کو کھلائیں. اس طرح سے ان کا دل خوش ہوگا. ان کا دل خوش ہوگا تو آپ کی جنت تو تیار ہی ہے. ٹھیک ہے. ان کی خدمت کرنے اور ان سے نرمی کے ساتھ پیش آنے کی تلقین کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَبِالْوَالِدَيْنَ احسانًا، بنی اسرائیل کی 23 آیت ہے. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا. اب صحابہ کرام جو تھے نا وہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں بہت زیادہ پوچھتے تھے، بار بار پوچھتے تھے کہ اس سے اور زیادہ کیا ہے، اور کیا ہے، اور کیا ہے، یعنی کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا اسلام کیا ہے اور ہم لوگ جو ہے وہ کتنا عمل کر سکتے ہیں کسی بات پہ. اب انہوں نے پھر سے پوچھا اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ میں نے وقت پر نماز پڑھ لی ہے، اب بعد میں کون سا عمل ہے کہ میں وہ کام کروں؟ تو ان میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ سے نیکی کرنا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم ان دونوں نے اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے، کوٹ کیا ہے. اب صحیح بخاری، صحیح مسلم اور لاسٹ ٹائم کلاس 4 میں تھا سنن
سنن ترمذی، یہ جو بکس ہیں نا، سنن ابن ماجہ، ابو داؤد، صحیح مسلم، صحیح بخاری، یہ 6 بکس ہیں احادیث کی. اس کے اندر جو ہیں وہ ہمارے پیارے پیغمبر کی سنتیں اور احادیث سے مبارکہ موجود ہیں، جن کے اوپر ہم عمل کرتے ہیں اور ہمارے معاشرے میں ان پر عمل کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے بہت ہی محنت سے جو ہے وہ پیغمبر پاک کی احادیث مبارکہ کلیکٹ کی اور پھر ہم تک پہنچائیں. کوئی بھی مسلمان نیکسٹ ہے، کوئی بھی مسلمان اسلامی فرائض کی ادائیگی اپنے والدین، خاص طور پر ماں کی خدمت کرے. وہ دیکھیے میں نے اوپر بتایا نا کہ پیغمبر پاک نے فرمایا 3 مرتبہ فرمایا کہ تمہاری ماں، تمہاری ماں، تمہاری ماں، اس کے بعد تمہارا باپ. ٹھیک ہے نا. خصوصاً کہ خاص طور پر ماں کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق یعنی کہ حقدار بنا سکتا ہے. اللہ تعالی نے فرمایا ہے قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہہ دیجئے یا کہیے یا کہو اے میرے رب والدین پر رحم فرما، اے رب میرے والدین پر رحم فرما جیسے کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا. دیکھیں آپ خود دیکھیں، کوئی کسی آپ جتنے بھی اسٹوڈینٹس ہیں ان میں کسی کا تو چھوٹا بہن بھائی ہوگا نا جو ماما کی لیپ میں ہی رہتا ہے ہر وقت، ماما اس کو کتنا پیار کرتی ہیں. بعض اوقات آپ لوگوں کو اس سے جو ہے نا وہ جلن محسوس ہوتی ہے، بھئی اسی سے ماما پیار کرتی ہے، اس کو اپنے ہاتھ سے کھلاتی، ذرا سا روتا تو فوراً پکڑ لیتی ہیں اس کو. تو اسی طرح سے آپ کو بھی پالا ہے، جیسے اس چھوٹے سے بیبی کو پال رہی ہیں نا ماما، اسی طرح سے آپ کو بھی پالا ہے انہوں نے. ٹھیک ہے. تو ماں جو کام کرتی ہے، جو تکالیف برداشت کرتی ہے، اس کی پیدائش سے لے کے اس کو جوان کرنے تک، شادی بیاہ کرنے تک، بلکہ ساری زندگی ماں ہی زیادہ خدمت کرتی ہے. اسی لیے ماں کا زیادہ حق رکھا گیا ہے اولاد کے لیے کہ اگر اولاد نے جنت حاصل کرنی ہے تو وہ کس کی خدمت کر لے؟ اپنی ماں کی. اس کے بعد باپ کی. باپ کا درجہ بھی کم نہیں ہے، لیکن ماں کی خدمت میں جو ہے وہ ماں کے قدموں تلے جنت رکھی گئی ہے. اور باپ کو خوش رکھنا، بابا جانی کو راضی رکھنا، ان کے ساتھ پیار کرنا، ان کے ساتھ کھیلنا کودنا آنا جانا، یہ سب اچھی باتیں ہیں. ان کے پیار کا جواب پیار سے دینا. ٹھیک ہے. بعض بچے ہوتے ہیں جو بابا جانی یا ماما جانی نے تھوڑا سا پیار سے مذاق کر لیا، ان کو پسند نہیں آیا تو چیخنے چلانے لگ جاتے ہیں، تو یہ اچھی بات نہیں ہے. اور اگر پیار کرتے ہیں تو آپ بھی ان سے پیار کریں. ٹھیک ہے. تو ابھی یہ جو ہے اس کی ایکسپلینیشن اور بھی ہے بیٹا، نیکسٹ لیکچر میں جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن میں اور کروں گی، کیونکہ ماں باپ کے بارے میں تو ایگزامپلس جتنی دی جائیں وہ کم ہیں. ایکسکیوز می مس مجھے نام بھول جاتا مس صبا. اس میں جو میں نے کوشچن آنسر کا سیشن لینا ہے بچوں کا، وہ ریکارڈ کرنا ہے؟ نہیں کر پھر اس کو بند کر دیں، ریکارڈنگ میں نے لیکچر دے دیا. بیٹا ابھی آپ لوگوں کے کوشچن آنسرز ہیں وہ میں ابھی آپ سے لیتی ہوں.